अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई डट गई और हुकूमत अड़ गई। 24 नवंबर को पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से दोनों अतराफ से आने वाले सिग्नल्स यही बता रहे हैं। पीटीआई हर सूरत एहतजाज करने पर बजिद है, जैसा कि इमरान खान ने आज अडयाला में मीडिया से गुफ्तगू में इशारे दे दिए हैं, और हुकूमत ये वाजे कर रही है कि इमरान खान की जेल से रिहाई मुमकिन नहीं है और पीटीआई से इस मुद्दे पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है और साथ ही ये वार्निंग भी दे दी है कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सुनिए। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते, लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इमरान खान की रिहाई के किसी भी इम्कान को रद्द कर रहे हैं। पीटीआई कैंप बदस्तूर 24 नवंबर को एहतजाज के लिए न सिर्फ हुकूमत को ललकार रहा है, बल्कि इमरान खान ने ये भी कह दिया है कि उन्होंने 21 नवंबर की मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन ये जानते बूझते रखी थी कि हुकूमत किसी तौर पर उनको और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा नहीं करेगी। इमरान खान के बकौल अब ये वाज़े हो गया है कि हुकूमत उनको 24 नवंबर से कबल किसी तौर रिहा नहीं करेगी और अब 24 नवंबर को एहतजाज 100% होगा। इसके साथ साथ इतलात ये भी आ रही हैं, पीटीआई ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए एक खुसूसी स्क्वाड तैयार कर लिया है और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में होने वाली एक मीटिंग के दौरान इस स्क्वाड को जिहादी करार दे दिया है। और इतलात के मुताबिक पीटीआई यूथ विंग के 9000 कारकुनान इसी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, जिसकी क़यादत सूबाई वज़ीर मीना खान करेंगे। इसी मीटिंग में अली अमीन गंडापुर ने यह नारा भी लगाया है कि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। पीटीआई के कैंप से डू और डाई के जो वाज़े तौर पर सामने आ रहे हैं, जिनकी एक झलक हमें शौकत बसरा साहब के बयान में भी देखी जा सकती है। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अगर हम सब का मरना मुकद्दर ठहर गया है तो हमें लड़के मरना चाहिए, डर के नहीं मरना चाहिए। 24 नवंबर को निकलें, इंशाल्लाह फतह अवाम की होगी, इमरान खान की होगी, पाकिस्तान की होगी। इस किस्म के सिग्नल्स क्या हुकूमत को इस वक्त इस सिचुएशन में काबिल कबूल होंगे? पीटीआई किस तरह से रियासत को इश्तियाल अंगेज़ बयानिए के ज़रिए ललकार सकती है? ये एक अहम सवाल है, जबकि तहरीक इंसाफ के हवाले से पहले ही रियासती बयानिया सामने आ चुका है और वो पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्वस रहने का इल्ज़ाम है जो इस जमात पर लगता रहा है। पीटीआई क्या वाकई अब डू और डाई वाले माइंडसेट के साथ 24 नवंबर को एहतजाज करने जा रही है? क्या मुज़ाकरात की कहानी शुरू होने से कबल ही ख़त्म हो गई? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आज की जो इमरान खान साहब की प्रेस टॉक हुई है, यानी कि जो मीडिया से उनकी गुफ्तगू हुई है, उसके हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि उनको किस किस्म के पैगामात मौसूल हो रहे हैं एहतजाज को लेकर हुकूमत की जानिब से। देखिए, मैं वहाँ मौजूद था अडयाला जेल में जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। जो ये तासुर दिया गया है कि हम कोई जारहाना अज़ाइम से एहतजाज करना चाहते हैं या इस्लामाबाद आना चाहते हैं, पहली बात तो मैं वाज़े कर दूँ कि बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल पुरअमन मुनज़्ज़म एक एहतजाज करना चाहते हैं। ये तो हुकूमत अगर शेल बरसाएगी, गोलियां चलाएगी, लाठियां चलाएगी तो सूरत हाल ख़राब होगी, हमारी वजह से नहीं होगी। ये जो आपने कहा कि कोई जिहादी स्क्वाड है, उसका कोई मकसद ये नहीं है कि किसी किस्म का इंतशार पैदा किया जाए। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आएंगे, हमें रोको मत, हमें अपना आइनी कानूनी हक़ जो है वो इस्तेमाल करने दो। ये हर दुनिया के महज़्ज़ब मुल्क में, हमारे आइन में, दुनिया के कवानीन में ये हक़ होता है किसी भी आवाम को कि वो अपनी सड़कों पे चलें, एहतजाज करें, आवाज़ बुलंद करें। उसको रोका नहीं जाता, दुनिया के किसी महज़्ज़ब मुल्क में नहीं रोका जाता, लोगों को चलने दिया जाता है। तो अगर कोई हमें रोकेगा, मारेगा, गोलियां बरसाएगा तो वो सूरत हाल का ज़िम्मेदार होगा, हम नहीं होंगे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम पुरअज़म हैं कि हम अपना एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल कोई इश्तियाल हमारी जानिब से नहीं दिलाया जा रहा रियासत को। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चूँकि आपने तमाम आइनी कानूनी रास्ते बंद कर दिए हैं, हमने इलेक्शन लड़ा, आपने इलेक्शन को लूट लिया, जो आवाम की राय थी उसको रद्द कर दिया, हम अदालतों की जानिब गए अपनी पिटिशनें लेकर, आपने कानून बदल दिया, आपने कहा कि इलेक्शन पिटिशनें रिटायर्ड जज सुनेंगे, हाई कोर्ट के जज नहीं सुनेंगे उन मुकदमों में जहां आप चाहते हैं कि मामला ना खुले, हकीकत सामने ना आए। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब गए, आपने वहाँ कानून बदल दिया, आइन में एक तरमीम की, धौंस के ज़रिए, अगवाकारी के ज़रिए आपने आइनी बेंच बनाए जहाँ चुने हुए जज, हुकूमत के चुने हुए जज बैठेंगे। किस तरह हम उन बेंचों पे अब एतमाद करें? तो तमाम आइनी कानूनी इंतखाबी रास्ते जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। ये होती है फस्तायत,
یہ ہے ریاست جو اس وقت انتشار پھیلا رہی ہے معاشرے میں، ریاست ہے جو آئین اور قانون پر اس وقت حملہ آور ہے، ہم نہیں۔ ہم محض ایک عوام کی حیثیت سے اپنے حق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پرامن طریقے سے اور منظم طریقے سے۔ تو سلمان صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، حکومت نے شیلز منگوا لیے ہیں، ٹیئر گیس گنز منگوا لی ہیں، اپنی تیاری انہوں نے رینجرز اور یہاں پر پولیس کے ایف سی کے اہلکار تعینات کر دیے ہیں، کنٹینر لا کے رکھ دیے ہیں، ہر راستہ یہاں پر احتجاج کا بھی بند ہو گیا آپ کے اوپر، تو جب وہ شیل برسائیں گے تو پھر اگر اس میں جانی نقصان ہوتا ہے وہ پھر کیا سارا حکومت کے ہی ذمہ آئے گا؟ ظاہر ہے، دیکھیے ہم بالکل نہتے ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، ہم صرف اپنے عزم کے ساتھ اپنے قانونی اور آئینی حق کے لیے آئیں گے، ہمارے پاس اخلاقی قوت ہوگی، ہمارے پاس سچ کی قوت ہوگی۔ ریاست اگر ایک فسطائی طاقت کے طور پہ ہم پہ حملہ کرتی ہے، جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی، ہم نہیں ہوں گے۔ اچھا سلمان صاحب، اب یہ بھی بتائیے کہ عمران خان صاحب کو کیا یہ احتجاج ملتوی کرنے کے حوالے سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کو یہ کہا گیا کہ اس کو آپ 8-10 دن آگے کر دیں، کچھ عرصہ آگے کر دیں، کوئی اس قسم کی بات ضرور ان تک پہنچی، لیکن دیکھیں خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ میں آپ سے کوئی مہربانی نہیں مانگ رہا، ہائی کورٹ نے مجھے تمام مقدمات میں بیل دے دی ہے، یا مقدمات سرے سے جھوٹے چونکہ تھے ان کو ختم کر دیا ہے، تو اب آپ مزید جھوٹے مقدمات نہ بنائیے۔ جو مقدمہ انہوں نے بنایا 28 ستمبر لیاقت باغ کے حوالے سے، وہ مذاق خیز ہے۔ عمران خان صاحب نے کسی کو نہیں کہا کہ وہاں جاؤ آگ لگاؤ یا گاڑی جلاؤ، ایک مذاق خیز بات لکھی ہے۔ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے اس دن، اگر وہاں کوئی واقعہ ہوا ہے اول تو وہ واقعہ ثابت کرنا ہوگا، لیکن اس کا عمران خان صاحب سے کیا تعلق؟ ایک جھوٹا مقدمہ بنا کر جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل توشہ خانہ کے کیس میں ان کو بیل دی، راتوں رات انہوں نے ان کی دوبارہ گرفتاری ڈالی۔ تو یہ ہے وہ بدنیتی جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ اگر آپ آئین اور قانون کو مان لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آج عمران خان صاحب ہمارے ساتھ جیل سے باہر نہ ہوتے۔ صحیح ہے، تو یعنی کہ اگر کل گرفتاری نہ ہوئی ہوتی اس مقدمے میں تو شاید آج عمران خان صاحب حکومت کو کسی قسم کا کوئی لیوریج دے دیتے؟ لیوریج کیا دینا تھا؟ دیکھیں پھر تو آئین اور قانون کے مطابق وہ باہر ہوتے نا، اور بھی اگر کوئی مقدمہ ہے تو اس میں بھی بیلیں ان کی لگی ہوئی تھی یا بیل ہوئی ہوئی تھی، اس میں بھی مچل کے آج داخل ہو گئے، بیل بانڈز داخل کر دیے گئے، تو کوئی ضرورت نہیں تھی حکومت کو ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی۔ حکومت اگر چاہتی تھی کہ معاملات کسی تصفیہ کی جانب بڑھیں تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کرتی، ان کو جیل سے باہر آنے دیتی اور پھر ان سے گفتگو کرتی، لیکن حکومت نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا، ان پہ جھوٹا مقدمہ بنایا، ان کو دوبارہ گرفتار کیا۔ تو یہ ایک اشتعال حکومت کی طرف سے آیا ہے۔ جب قانون نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ایک مذاق خیز جھوٹے مقدمے میں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا۔ اب ٹھیک ہے، یہاں پر سلمان صاحب دو باتیں، ایک یہ ہے کہ عدالتوں سے عمران خان صاحب کے مقدمے، آپ لوگوں کے دیگر لیڈران کے مقدمے، بشرا بیگم کا مقدمہ ختم ہو رہے ہیں، فیصلے عمران خان کے یا بشرا بیگم کے یا آپ کی جماعت کے حق میں آ رہے ہیں، تو کیا صرف عدالتوں پہ تکیہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جو بھی مقدمے رہ گئے 5 اکتوبر کا ہے یا 9 مئی کے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے انہی عدالتوں سے؟ 24 نومبر کی اتنی جو ایک جس کو ہم کہیں گے کہ ایک ایسی کال جو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ خوش تھے کچھ لوگ خوش نہیں تھے، پارٹی میں تاثر دیا گیا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، تو نہیں یہ بھی جھوٹا تاثر ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے دیا۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیے، نہیں ایسا نہیں ہو رہا نا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ اب 1.25 سال سے جیل میں ہیں، ایک مریضہ کینسر کی، 80 سال کے لگ بھگ ان کی عمر۔ آپ دیکھیے عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سینیٹر اعجاز چودھری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میاں محمود رشید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب کے سب جھوٹے مقدموں میں ان کو ملوث کیا گیا ہے، ان کو بیل نہیں مل رہی، ٹرائل کورٹ پر ان کے مقدمے کو لٹکایا جا رہا ہے، اس کو طوالت دی جا رہی ہے، کیونکہ ان مقدموں میں ہے کچھ نہیں، مقصد صرف ان کو جیل میں ناحق رکھنا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں ہزاروں اور نوجوانوں کو اور دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ ایک فسطائیت کا عالم ہے، ہم لڑ رہے ہیں، لیکن ہماری جو ہمارا جو ایک خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں ہمیں ریلیف ملے گی، 26ویں آئینی ترمیم نے وہ بھی ختم کر دیا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام عدالتیں جو ہیں وہ سرنگوں ہو کر کام کریں گی، اسی طرح کام کریں گی جیسے یہ ٹرائل کورٹ کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا جب آپ اس طرح کا حملہ کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں ہائی کورٹوں میں کہیں نہ کہیں ریلیف مل جاتا ہے کیونکہ مقدمے ہی بوگس ہیں، ہمیں بیل مل جاتی ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا نظام جو ہے وہ اس وقت تابع نہیں ہوا ہوا. پورا نظام جو ہے اس وقت منہدم ہو گیا ہے، اور سب سے اعلیٰ سطح پہ بھی اور ٹرائل کورٹ کی سطح پہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمارا اعتماد بہت کم ہو گیا ہے. اچھا راجہ صاحب، یہ بھی بتائیے کہ عمران خان صاحب نے جو آج ایک اور بات کی کہ مجھے پتا تھا کہ میں کسی طور پر بھی حکومت مجھے 24 نومبر سے قبل رہا نہیں کرے گی اور وہ احتجاج کے دباؤ میں آ جائے گی. یہ بھی مجھے پتا تھا کہ وہ احتجاج کے دباؤ میں شاید نہیں آئے گی. تو ان کو کس بات پہ اس چیز کی امید تھی کہ وہ 24 نومبر سے قبل حکومت ان کو باہر نکال دے گی، رہا کر دے گی؟ نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ حکومت نکال دے گی. ان کو جو بھی نکال دے، جو بھی رہا کر دے. دیکھیں، جی نظام کر دے، ان آپ کا یہ نظام کہنا کہہ تھا لیں. کہ حکومت اگر ہوش کے ناخن لے، حکومت اگر خیال کرے اس ریاست کا، خیال کرے اس ریاست کے عوام کی رائے کا، خیال کرے کہ تمام دنیا میں پاکستانی اور دیگر لوگ دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال کو کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. جب قانون فیصلہ کرتا ہے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے، مزید جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. تو یہ چیز دنیا کے سامنے ابھر کے آ رہی ہے اور اس احتجاج کی وجہ سے لوگوں کے سامنے واضح ہوگی یہ صورتحال. ایسی صورت میں پاکستان میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ کسی بھی ملک کی فلاح جو ہے وہ اس ملک میں سرمایہ کاری کی وجہ سے ہوتی ہے. معیشت ترقی تب کرتی ہے جب پاکستانی سرمایہ کاری نہیں کر رہے تو بیرون ملک سے لوگ کیوں سرمایہ کاری کریں گے؟ تو ہم یہ حکومت کو، اس رجیم کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک جنگل کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. پاکستان میں قانون اور آئین کی جو بالادستی ہے اس کو بحال کرنا ہوگا. ہمارا احتجاج اس حوالے سے ہے. ہم اس حوالے سے نکل رہے ہیں کہ ہمیں مہربانی نہیں چاہیے، آپ آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیے اور جو عوام کی رائے ہے، انتخابی رائے ہے، اس پہ عمل کیجیے. یہ ہے ہمارا مقصد. ٹھیک ہے. اچھا اب بیرسٹر صاحب ایک اور سوال جو احتجاج کے مؤخر کرنے یا کروانے کی وجہ بن رہا ہے اور آج ضرورت سے زیادہ ڈسکس اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے کرم ایجنسی میں. 38 پاکستانی وہاں پر ہمارے ہی بھائی بہن بیٹیاں وہاں پر شہید ہوئے ہیں. ایک بہت بڑا ایسا واقعہ اور یہ تواتر کے ساتھ چل رہا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان کے بھی حالات کشیدہ ہیں. کیا ایسے میں پی ٹی آئی کسی طور پر بھی اپنا احتجاج مؤخر کر سکتی ہے؟ کیونکہ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہمیں وہاں پر دستے بھجوانے ہیں، وہ لوگ ہم سے رینجرز کی اور ایف سی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، لیکن وہی رینجرز اور دستے انہوں نے یہاں پر بھی تعینات کر دیے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو روکا جا سکے. کیوں کیے انہوں نے یہاں تعینات؟ ہم کوئی دشمن فوج تو نہیں ہے نا، ہم کوئی توڑ پھوڑ کرنے نہیں آ رہے. ان کو بھیجیں ان دستوں کو جہاں بھیجنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کیجئے، پاکستان کے عوام پر حملہ آور نہ ہوئیے. دیکھیں یہ تمام معاملات انتہائی افسوسناک ہیں اور یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ریاست کی توجہ جو ہے وہ ایک غیر قانونی حکومت کی بقا کی جانب ہے، ایک جھوٹ اور فریب کو دبانے کی جانب ہے. اگر حکومت پاکستان کی عوام کو اپنے ساتھ لے، حکومت پاکستان کی عوام کی منشا کے مطابق بنے اور فوج وہ کام کرے جو اس کو کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں حالات بہتری کی جانب بڑھیں گے. جب تک آپ ماحول رکھیں گے فسطائیت کا، جبر کا، جھوٹ کا، فریب کا، تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر صاحب آپ سے ایکسپیکٹیشن یا پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹیشن لوگوں کی اس لیے بھی ہے کہ جب اے پی ایس کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی عمران خان صاحب کا یہاں پر دھرنا چل رہا تھا جو کہ پھر انہوں نے کال آف کر دیا. انہوں نے کہا میرے لوگ اور یہ جو ایک سانحہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، میں اپنی جو بھی یہاں پر دھرنا دے رہا ہوں یہ میں ختم کرتا ہوں اور ہم وہاں پر جائیں گے. اس لیے لوگوں کی آپ سے شاید توقعات زیادہ ہیں. حکومت نے تو جو کرنا تھا وہ ہم پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں بھی آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں، حکومت سے نہیں پوچھ رہی. دیکھیے یہ واقعہ آج ہوا ہے، اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی. میں اس حوالے سے اس لیے کوئی جواب نہیں دے سکتا. پارٹی کے اندر اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. ہمارا اس وقت یہی اعلان ہے، یہی ارادہ ہے کہ ہم 24 نومبر کو احتجاج کریں گے. اگر کوئی مزید صورتحال میں تبدیلی ہوتی ہے تو بات سامنے آ جائے گی، لیکن اس وقت مجھے کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا اور راجہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ آج 21 نومبر ہے، وہ ڈیڈ لائن جو مذاکرات کی تھی خان صاحب کی جانب سے بھی پارٹی کی جانب سے بھی، وہ آج ختم ہو رہی ہے. کیا اب اس مذاکرات والے چیپٹر کو کمپلیٹلی کلوز سمجھیں یا اب بیچ میں اب بھی مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ بالکل رہتی ہے. دیکھیں آج عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم کوئی گوریلا جماعت نہیں ہیں، کوئی ملیٹنٹس نہیں ہیں. ہم نے ہر کام جو ہے وہ مذاکرات ہی سے کرنا ہے بالآخر، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ ہر سطح پہ مذاکرات ہوں
مذاکرات کل بھی ہو سکتے ہیں، پرسوں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا 24 نومبر کا جو احتجاج ہے اس کا اب کوئی تعلق نہیں ہے مذاکرات سے، کیونکہ اگر ہونا ہوتا کچھ تو اب تک ہو گیا ہوتا یا کل ہو جائے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی، اس رجیم کی نیت نہیں ہے، یہ صرف چیزوں کو ٹالنا چاہتے ہیں یا ٹلوانا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی سنسیریٹی نظر نہیں آ رہی، صدق کے دل سے بات نہیں کی جا رہی. اگر صدق کے دل سے اس ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر پرامن طریقے سے ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹائیں. اس وقت جان بوجھ کر ایک سیاسی جماعت کو، جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک جھوٹ پر مبنی نظام کو قائم رکھا جا سکے. اچھا، آج ایک پٹیشن بھی آئی ہے عدالت میں جہاں پر محسن نقوی صاحب پیش بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے، تاجر برادری کی طرف سے تھی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روزانہ یہاں پر احتجاج ہوتے ہیں اور ہماری دکانیں اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور یہ چیز نہ کریں. اس پٹیشن کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں، پھر آئین کو ختم کر دینا. پہلے ہی آپ نے عملاً تو ختم کیا ہوا ہے. آئین اجازت دیتا ہے سڑک پہ چلنے کی، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم ٹو اسمبل، فریڈم ٹو ریز یور وائس. یہ تمام چیزیں آئین پاکستان میں لکھی ہیں اور قومیں یہ کیا کرتی ہیں. پوری دنیا کی تاریخ جو ہے وہ عبارت ہوئی ہے احتجاجوں کے نتیجے میں. لوگ نکلے ہیں باہر، سڑکوں پہ آئے ہیں تو تاریخ آگے بڑھی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ عدالت کے فیصلوں سے تاریخ بدلتی ہے آگے. ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اب اس نظام کو جھنجھوڑنا ہے، اس نظام سے تقاضا کرنا ہے کہ خدا را جھوٹ اور فریب سے ہٹ جاؤ، آئین، قانون اور عوام کی رائے کی جانب آؤ اور اس ملک کو فلاح کی طرف لے کے جاؤ. اچھا، کوئکلی اور فائنلی سلمان صاحب، آخری میرا آپ سے سوال ہے، پی ٹی آئی کیا احتجاج کی اجازت کی طرف بڑھ سکتی ہے کہ حکومت سے اجازت لے لے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اجازت لے لیں اور آ جائیں. نہیں، اب وہ بہت دیر ہو گئی، یہ وہ بات نہیں ہے. دیکھیے، احتجاج کے لیے کوئی اجازت نہیں چاہیے ہوتی. احتجاج جو ہے وہ ایک عوام کا ایک اظہار ہوتا ہے، ایک جو آواز اٹھانے کا طریقہ ہے، اس کے لیے اجازت نہیں چاہیے. اور ہم دھرنے کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کو منہدم کر دیا ہے. اور دھرنے کے لیے بھی اجازت نہیں چاہیے. دیکھیں، دھرنا اپنی جگہ بات ہے. ہم دیکھیں گے یہ صورتحال کیسے پیدا ہوتی ہے، کہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں. میں تفصیلات آپ کو نہیں بتا سکتا اس وقت، لیکن یہ اب معاملہ آزادی اظہار کا ہے، ہمارے بنیادی حقوق کا ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل پاکستان تحریک انصاف کے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کی طرف سے جو بھی پیغامات موصول ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی سنسیریٹی نظر نہیں آتی کہ ہم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. ان کو صدق کے دل سے جب یہ چیز نظر آئے گی تو ہماری طرف سے دروازے کھلے ہیں بات چیت کرنے کے. بالکل مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت صدق کے دل سے کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی. البتہ عمران خان صاحب کو یہ پیغامات سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو نیوز دی ہے ہمارے پروگرام میں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو احتجاج ملتوی کرنے کے پیغامات موصول ہوئے ہیں. اب وہ کس کی طرف سے ہوئے ہیں اور وہ 10 دن 12 دن کی کہانی آگے لے کر چلنے کی بات ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال ایک وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اب اس احتجاج اور یہ جو ایک صورتحال پاکستان میں ڈیولپ کر گئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے آنے والے دنوں میں، ہوتا کیا نظر آ رہا ہے. 24 نومبر کو اب احتجاج ہی ہوگا یا کسی صورت میں ٹل سکتا ہے؟ یہ سوال ہے جس پر قیاس آرائیاں چل رہی ہیں. عمران خان کی رہائی کس صورت میں ممکن ہے اور حکومتی اور پی ٹی آئی کیمپ سے آنے والے اشارے ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اس پر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب. السلام علیکم سہیل صاحب. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ وڑائچ صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آغاز یہاں سے ہم کرنا چاہیں گے کہ یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کی آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک طرف بات آئی پہلے کہ مذاکرات شاید اندر کھاتے چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ، پھر اس کی تردید آنے لگ گئی. پی ٹی آئی نے کہا نہیں بھئی ہمارے تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور محسن نقوی صاحب نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ ہمارے کسی طور پر ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ مذاکرات اس طرح سے نہیں ہوتے کہ وہ مشروط مذاکرات ہوں، کھلے دل سے آئیں تو ہم بات کر سکتے ہیں. تو اب سچویشن 24 نومبر کی آپ کو کیسی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، میری رائے تو یہی ہے کہ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ یہ احتجاج ہوتا، کیونکہ جب بھی احتجاج ہوتا ہے، فرض کریں بہت پرامن بھی احتجاج ہو، تو اس ایک دن اس ملک کی اکانومی بالکل زیرو پہ چلی جائے گی، کاروبار، سڑکیں، ہر چیز بند ہو جائے گی. اور دوسرا، اگر کسی بھی چاہے حکومت چاہے پی ٹی آئی کسی کا خون بہہ گیا تو ملک ایک اور نئے کرائسس میں چلا جائے گا. اس لیے اس طرح کے معاملات سے ڈیفینیٹلی ہر شہری کو ڈر لگتا ہے.
تو مجھے بھی یہ ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں کہ جب اس طرح سے کراؤڈ ہوتا ہے تو آپ کے کنٹرول میں نہیں چیزیں رہتی، نہ حکومت کے کنٹرول میں رہتی ہیں اور نہ جو پارٹی احتجاج کر رہی ہوتی ہے اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ تو مجھے تو امید پیدا ہوئی تھی کہ کوئی جو ہے شاید صلح ہو جائے، کوئی راستہ نکل آئے، لیکن جو پی ٹی آئی کی جو 3 شرائط تھیں، مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی شرط مانی جاتی۔ صرف ایک جو 3 شرائط تھیں، دیکھیں اس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ جی مینڈیٹ تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ شہباز شریف اور جو فوج ہے یہ اپنے اپنے گھروں کو جائے اور اقتدار جو ہے عمران خان کو مل جائے۔ 26ویں ترمیم کی اگر وہ شرط مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدلیہ بحال کی جائے جو عمران خان کے حق میں فیصلے کر رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا ہے کہ اسیر لوگوں کو رہا کیا جائے، جس میں عمران خان ہے، یہ ہے۔ اس شرط میں مجھے نظر آتا تھا کہ کچھ امکان موجود ہے صحیح کہ اس کو کچھ نرم کیا جائے، لیکن جواب میں حکومت کیا مانگتی؟ حکومت 2 چیزیں مانگتی کہ ٹھیک ہے آپ 24 کا احتجاج نہ کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ پھر اگر آپ کو ہم بنی گالہ بھیجتے ہیں یا رہا کرتے ہیں یا نظر بند کرتے ہیں تو پھر آپ خاموش ہو کے بیٹھیں۔ یہ شاید عمران خان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ میرا خیال ہے وہ ڈیڈ لاک ہے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور حکومت ایک چیز میں ضرور کامیاب رہی ہے کہ یہ ڈائلاگ کا جب شور اٹھا اور اس ڈائلاگ کے نتیجے میں جو فوکس ہوتا ہے مظاہرے پر اور جو جذبہ ہوتا ہے وہ سرد پڑ جاتا ہے جب یہ بات لوگ سنتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اس دن کیا ہوگا ہمیشہ ڈر ہی لگتا ہے جب اس طرح کی کال آتی۔ اچھا، اب سہیل وڑائی صاحب، عمران خان کو احتجاج 10 دن مؤخر کرنے کی بات ہے، کوئی پیغام پہنچائے گئے ہیں؟ یہ بات تھوڑی دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہمارے پروگرام پہ ہمیں کنفرم کی ہے۔ کیا اگر وہ پیغامات ان تک پہنچ رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی امکان تھا کہ شاید وہ مؤخر کر دیتے؟ کیونکہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پیغام تو عمران خان کو ملے ہیں مؤخر کرنے کے، لیکن کل ان کی جب ایک جگہ رہائی ہوئی تو دوسری طرف دوبارہ گرفتاری ڈال دی گئی، تو اس لیے کیسے ہم اس کو مؤخر کر دیں؟ تو اگر گرفتاری نہ ہوئی ہوتی تو کیا یہ امکان تھا کہ عمران خان صاحب 10 دن کے لیے مزید مؤخر کر دیتے احتجاج کو؟ دیکھیں جو اس وقت سیٹ اپ ہے، اور ہمیشہ بات تو پریگمیٹک کرنی چاہیے نا، یہاں پہ کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ آئیڈیل کوئی ملک کے اندر حالات ہیں، شروع سے ہی پریگمیٹک اپروچ رہی ہے۔ فرض کریں عدالتیں اگر رہا بھی کر دیں تو کیا عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی ڈیل کرنی پڑے گی، کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی، تبھی جا کے وہ رہا ہوں گے۔ تو یہ خیال کہ جی ٹھیک ہے عدالتیں انہیں چھوڑ رہی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کب مان رہی ہے عدالت کے فیصلوں کو؟ جب وہ کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جج ہی بائسڈ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عدلیہ کے بارے میں بھی ترامیم انہوں نے اور حکومت نے مل کے کر لی، اور جو خطرہ تھا وہ انہوں نے ٹال دیا اس حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا۔ تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت کو؟ نہیں، خطرہ دیکھیں یہ ہے نا کہ معاشی استحکام آ رہا ہے۔ اب معاشی استحکام جو ہوتا ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو سیاسی استحکام تو نہیں ہے نا اس وقت کہ آئے روز، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کال آتی ہے اس طرح کی تو اکانومی بھی رک جاتی ہے، سرگرمی بھی بند ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے اس کا انٹرنیشنل امپریشن بھی اچھا نہیں جاتا، قوم کو بھی ظاہر ہے سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، تو ظاہر ہے پھر اگر اسی طرح کے حالات رہے تو معاشی استحکام نہیں آئے گا اور سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور پھر اس سے معاشی استحکام پر بھی فرق پڑے گا۔ تو اس لیے ضرورت تو ہے نا کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو، کوئی سیٹلمنٹ ہو۔ اچھا، اس سیٹلمنٹ میں سہیل وڑائی صاحب باہر کی عالمی دنیا یا عالمی چند ایک ریاستوں کا کتنا دباؤ ہے؟ کیونکہ جاوید لطیف صاحب اور یہ بہت سارے لوگ اور ایسے بھی ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دباؤ ہے، اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ بتائیں کہ کن ریاستوں سے پاکستان پہ دباؤ آ رہا ہے، قوم کو اعتماد ملے اس حوالے سے۔ تو کیا عالمی دباؤ کے تحت کوئی رہائی یا کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، ہمارے ہاں پاکستان میں دیکھنا پڑے گا نا کہ ماضی میں کیا ہوا ہے۔
ماضی میں جو کوئی ڈیلز وغیرہ ہوئی ہیں، مثلا نواز شریف صاحب گئے ہیں تو گارنٹیز یا یہ والا معاملہ گلف سٹیٹس کی طرف سے عام طرف سے ہوتا رہا ہے، اور بے نظیر بھٹو جب آئی تھیں اور ان کا جو پرویز مشرف سے معاہدہ ہوا تھا اس میں برطانیہ اور امریکہ شامل تھے، جو NRO ہوا تھا، تو یہ یعنی انہی ملکوں کا ہم پر انفلوئنس ہے، گلف کا اور امریکہ برطانیہ کا۔ ٹھیک ہے، امریکہ کا اس وقت یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد چونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی اس کی ہیلپ کی ہے اور وہ PTI کے حامی ہیں، شاید وہ دباؤ ڈالے گا، لیکن وہ کتنا دباؤ ڈالے گا یہ امپورٹنٹ ہے۔ صرف اگر وہ سٹیٹمنٹ دے دے تو اس سے تو پاکستان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر پاکستان کے خلاف کوئی عزائم یا پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات کرے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈیل آفر کرنی پڑے، کوئی راستہ نکالنا پڑے، لیکن ابھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے حلقوں نے اس پہ سوچا ضرور ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہوئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا اور اب اگر اندرونی کسی سچویشن سے دباؤ کی ہم بات کر لیں، مثال کے طور پہ 24 نومبر کا احتجاج ہے، حکومت کیا کرے گی یا کس طرح سے ان کو آنے سے روکے گی، یہ تو ایک الگ سائٹ پہ ہم رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کے پاس کیا راستے ہیں ان کو روکنے کے، لیکن اگر واقعی PTI کے ساتھ اس مرتبہ کوئی ایسا ایک امپیکٹ فل کراؤڈ نکل آتا ہے یا نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو اس سے کیا حکومت پہ کسی قسم کا یا اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر پڑے گا؟ دیکھیں نمبر سے تو فرق نہیں پڑتا، ہم نے دیکھا 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو کا 10 لاکھ کا جلوس تھا، اور اس انپریسیڈنٹڈ تھا، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا ہوا نہ اس کے بعد آج تک اتنا بڑا ہوا، اور گورنمنٹ اسی طرح چلتی رہی اور کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ پیسفل تھا۔ اصل بات فرق پڑتی ہے کہ بھائی اس دن وائلنس کتنی ہوتی ہے، تو وائلنس کے لیے تو بہت بڑے کراؤڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو وائلنٹ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر یا وائلنس ایسا ہو گئی سہیل بڑائی موقع صاحب کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وائلنس ہو جائے، تو گورنمنٹ کے کا فرض یہ ہے کہ وہ وائلنس نہ ہونے دے، اور PTI کو اس وقت ایسی اپرچونٹی چاہیے کہ اگر وائلنس ہو تو اس کا میسج نیشنل اور انٹرنیشنل بڑا نیگیٹو جائے گا گورنمنٹ کے بارے میں۔ تو یہ اصل اس وقت جو ریس ہے وہ یہ ہے کہ PTI کیا اس کو وائلنٹ کر سکے گی یا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی خواہش نہ ہو، لیکن جب آپ گورنمنٹ کو ناکام بنا کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو وائلنس تو کرنا پڑے گا۔ اچھا سہیل بڑائی صاحب، آپ ہی کے سوال سے ایک اور سوال ذہن میں آیا ہے کہ PTI کے اوپر بذات خود کتنا پریشر ہے، کتنا دباؤ ہے PTI کے اوپر کہ 24 نومبر کے احتجاج کو معنی خیز بنائیں، اس کا امپیکٹ ہو کوئی؟ جی میرا خیال ہے پریشر، کیونکہ مسلسل مایوسی اور مسلسل ناکامیاں ہو رہی ہیں ان کی اسٹریٹجی میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی عدلیہ کے بارے میں ان کی سوچ ناکام ہوئی، فوج کے اندر انہیں پہلے امیدیں تھیں وہ ناکام ہوئیں، معیشت کے حوالے سے ان کی جو امیدیں تھیں وہ ناکام ہوئیں، ان کا خیال تھا کہ حکومت نہیں چل سکے گی، وہ بھی چل پڑی، تو وہ جتنی بھی ان کی امیدیں تھیں وہ چونکہ ناکامی میں بدلتی رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے، اس لیے وہ بگ شو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کچھ امپیکٹفل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دفعہ وہ دوبارہ ثابت کریں کہ ان کے پاس ووٹ بینک تو ہے ہی، ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے۔ ووٹ بینک کا تو انہیں یقین ہے اور یہ اعتماد ہے، لیکن اس کو اسٹریٹ پاور میں ابھی تک وہ نہیں یوز کر سکے، اور جب انہوں نے یوز بھی کیا 9 مئی کو تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا۔ صحیح ہے۔ اچھا اور فائنلی وڑائی صاحب یہ بتائیے کہ اب 3 دن رہ گئے ہیں لیکن ابھی بھی 3 دن رہتے ہیں، اس سوال کو آپ دوبارہ اسی طرح سے سنیے کہ 3 دن رہ گئے ہیں لیکن ابھی بھی 3 دن رہتے ہیں، تو کیا ان 3 دنوں میں کوئی ایسی انہونی ہو سکتی ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے حکومت اور تحریک انصاف کا یا اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کا، اور کوئی کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو جائے؟ کیونکہ ایک دوسری طرف سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی گنڈاپور صاحب کی ملاقاتیں، وہ ملاقاتیں جو سیاسی نوعیت کی تھیں جو بند ہوئی ہوئی تھیں، روزانہ فیملی بھی مل رہی ہے، روزانہ ان کے سیاسی لیڈران میں گنڈاپور صاحب بھی مل رہے ہیں، 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو یقینی طور پر دوسری سائڈ سے کچھ نہ کچھ تو خواہش ہے کہ بھئی اس کو مکاؤ، اس کو آگے لے کر چلو، اس احتجاج کو ہونے سے روکو، تو کوئی انہونی 3 دنوں میں ہو سکتی ہے؟ میری خواہش تو یہی ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے، ظاہر ہے آپ کی بھی پورے ملک کی بھی یہ خواہش ہے، لیکن راستہ کیسے نکلے؟ ظاہر ہے اپنی اپنی پوزیشن کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، پیچھے جانا پڑتا ہے،
وہ کون جرت کرے گا کہ پیچھے جائے؟ کیا خان صاحب کے مطالبات کوئی مان سکتا ہے؟ کیا حکومت کا یہ مطالبہ کہ خان صاحب چپ ہو کے گھر بیٹھ جائے یہ مان سکتے ہیں وہ؟ یہ سوال ہے جس کا مجھے فوراً کوئی حل نظر نہیں آتا۔ حکومت کو فائدہ ہے کہ انہیں مذاکرات میں انگیج کرے تاکہ کنفیوژن پھیلے احتجاج کے بارے میں، اور خان صاحب کو فائدہ یہ ہے کہ یہ تاثر دیں کہ جو مذاکرات ہیں ہم اس کے بعد کریں گے احتجاج کے بعد آن دا پوزیشن آف اسٹرینگتھ۔ لیکن فی الحال تو عمران خان کو مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلتا نظر آتا جس سے وہ جشن منا سکیں۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے، بہت مشکور ہیں ہم سہیل وڑائچ صاحب کے ناظرین، انہوں نے وقت نکالا پروگرام کے لیے اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس طرح کے احتجاج ہوں کہ جس سے ملک کو نقصان پہنچے یا ملک کی معیشت کو امپیکٹ کرے اس کو، لیکن ایک ڈیڈ لاک بہرحال برقرار ہے۔ حکومت نے یہ کوشش ضرور کرنے کی سوچی ہوگی کہ وہ عمران خان کو کسی طرح ٹاکس میں انگیج کر لیں تاکہ احتجاج مؤخر ہوتا رہے، اور عمران خان صاحب کو دوسری طرف اس چیز کا ان کو بھی فائدہ ہے کہ شاید لوگوں کو یہی لگے گا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور بات چیت کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلے گا اس کے اوپر احتجاج بنتا ہوگا تو اس پہ احتجاج کریں گے۔ دیکھتے ہیں یہ سچویشن کس طرح انفولڈ ہوتی ہے آنے والے 3 دنوں میں، جس طرح سے کہ میں نے کہا 3 دن باقی ہیں لیکن ابھی بھی 3 دن موجود ہیں، تو دیکھتے ہیں ان 3 دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک بڑے افسوسناک واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلیں گے، وہ کیوں پیش آیا اور اس کے محرکات پاکستان کے حوالے سے کیا ہوں گے۔ اور اب پروگرام میں ذکر دہشت گردی کے ایک افسوسناک واقعے کا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پر مسلح افراد کی فائرنگ سے 38 افراد سے زائد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاڑا چنار سے پشاور جانے والی گاڑیوں کے ایک قافلے پر اچت کے مقام پر مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں پیش آئیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی لہر مسلسل جاری ہے اور گزشتہ 10 روز کے دوران خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں 20 سے زائد فوجی اہلکاروں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، جن میں گزشتہ روز جانی خیل بنو میں پیش آنے والا واقعہ بھی شامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی پریشان کن صورتحال کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں روزنامہ جنگ پشاور کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ارشد عزیز ملک صاحب۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آج کا واقعہ پیش آیا، یہ اس کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ کوئی رپورٹ سامنے آئی ہیں میڈیا کے جس میں کہ ہمارے اداروں نے، سیکیورٹی کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اداروں کی جانب سے کوئی اس کے حوالے سے کوئی فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کیے گئے ہوں؟ بہت شکریہ جی۔ اصل میں یہ اس طرح ہے کہ کرم کا جو ایریا ہے یہ کافی عرصے سے یہاں پہ ایشو چل رہا ہے اور 2 ہیں ان کے درمیان کوئی زمین کا جو تنازع ہے وہ کافی پرانا چل رہا ہے اور اس پر اکثر یہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے دونوں گروپوں کے درمیان، پھر سیز فائر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پشاور سے اگر آپ نے پاڑا چنار جانا ہے تو آپ کو پشاور سے آپ نکلتے ہیں تو سدا سے پھر پاڑا چنار کی طرف آپ جاتے ہیں۔ پاڑا چنار سے اگر پشاور آتے ہیں تو پھر بھی یہ ایک ہی سڑک ہے جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آج اس طرح ہوا کہ 100 گاڑیوں کا قافلہ پاڑا چنار سے پشاور آ رہا تھا اور پشاور کا ایک قافلہ جو 100 گاڑیوں پر مشتمل تھا وہ پاڑا چنار جا رہا تھا۔ یہ 2 قافلے تھے اور ان کے ساتھ کانوائی کے ساتھ پولیس کے اہلکار بھی تھے، ظاہر سیکیورٹی اہلکار بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اچانک ان پر جو حملہ ہوا ہے تو اس میں یہ کافی ساری ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں 40 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں اور کافی لوگ اس میں بھی زخمی بھی ہیں، کیونکہ اب رات کا بھی ٹائم ہے تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایشو بہت پرانا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صوبے کے اندر جو ہے جنوبی اضلاع ہیں، خصوصاً وہاں پہ طالبان کی سرگرمیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ کان چلے جائیں، لکی مروت، آپ ڈی اے خان ہو گیا، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ان تمام علاقوں میں آپ کو طالبان کی سرگرمیاں بہت زیادہ ملے گی۔ بنو میں آپ دیکھ لیں تو ایک دن پہلے ہی جو ہے 12 ہمارے فوجی اہلکار شہید ہوئے۔ پیرا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی حملہ ہوا، وہاں پہ بھی 10-12 شہید ہوئے۔ تو پچھلے ایک 10-12 دن کے اندر 50 کے قریب جو ہے نا لوگ شہید ہو چکے ہیں اور صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہاں پہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہاں یہ اشارہ جو تھی تقریباً 12 اکتوبر کو اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں لوگ مارے گئے تھے، اس کے بعد اس روڈ کو بند کر دیا گیا۔ صحیح ہے۔ لیکن پھر مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ قافلوں کی شکل میں یہاں سے کانوائے گزارا جائے گا۔
لیکن اب کانوائے پر بھی اس طرح حملہ ہو گیا. اچھا اور تو یہ حملہ ملک صاحب یہ بتائیں کہ طالبان کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ ان کچھ علاقوں میں موجود ہیں, کیا ان کی پریزنس اسٹرینتھن ہوئی ہے اس پچھلے کچھ عرصے میں؟ حکومت اس کو کاؤنٹر کرنے میں کس حد تک سکسیسفل ہوئی ہے, یہ ذرا میں جاننا چاہوں گی آپ سے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جب سے طالبان افغانستان میں آئے, افغان طالبان جب ان کی حکومت وہاں آئی تو پاکستان کی تو یہی خواہش تھی کہ وہاں سے جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا. بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو حکومت کی پالیسی تھی اس کے اندر کافی سارے طالبان لیڈروں کو جیلوں سے رہا کیا گیا اور پھر خیبر پختونخوا کے اندر لایا گیا ان کو. اس وقت جو اعداد و شمار آتے ہیں وہ 40,000 کے قریب ہیں جو کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں یہ لوگ مقیم ہیں اور افغانستان سے بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ ان کو حکومت کو تو اس کا اندازہ ہے کہ یہ لوگ بڑھ چکے ہیں, لیکن یہ صرف وہ پولیس کا کام نہیں ہے, یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. جب تک کہ ایک پوری قوم اس کے پیچھے نہیں ہوگی, کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے تو آخر ان لوگوں کا اپنے کیا فیصلہ کرنا ہے. صحیح ہے. تو زیادہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے, لیکن جہاں تک افغانستان کے حوالے سے تعلق ہے تو ان کے جو لیڈران ہیں وہ ابھی بھی افغانستان میں ہیں, یعنی کہ ان سے بات اگر کی جائے طریقے سے تو اس کو کسی حد تک پراپر طریقے سے کاؤنٹر کرنے کی کوئی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے اگر ان کو اعتماد میں لے کے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی ہمارے, یا نہیں؟ جی, افغان طالبان کے ساتھ کئی مرتبہ یہ بات ہوئی, تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ لوگ آپ کے لوگ ہیں, آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں. تو پاکستانی حکام کا یہ ہے کہ طالبان اس کے درمیان میں افغان طالبان اس پہ شامل ہوں. تو انہوں نے تو جیسے امریکہ سے اپنی آزادی لے لی, امریکہ یہاں سے چلا گیا, سب کچھ طالبان کے حوالے کر دیا, لیکن افغانستان میں کچھ حالات بہتر ہوئے لیکن پاکستان میں حالات بہتر نہیں ہو سکے. پاکستان میں حالات بہتر نہیں ہو سکے. بہت شکریہ ادا کریں گے روزنامہ جنگ پشاور کے ریزیڈنٹ عزیز ملک صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیل میں ہمیں بتا رہے تھے کہ پشاور میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال کیا ہے اور کیوں یہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. ارباب اختیار کو یقیناً اس پہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا. وی وش ہوپ اینڈ پرے کہ پاکستان کے حالات کم از کم دہشت گردی کے حوالے سے قابو میں آئیں اور ہمارے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ مزید ضائع نہ ہوں. پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں, مزید ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس پر بیٹھ کر ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا, اور ہم ان کو بار بار یہ ریمائنڈر بھی دیتے رہیں گے کہ آپ یہ کام کریں. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.